लड़की, वहीं रुक जाओ। खबरदार जो मेरे बेटे के कमरे में गई। एक भारी सी रस्मानी आवाज सुन के जो जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई और पीछे मुड़ी तो सामने ही सरदार बेगम को देखकर रहे सहे हवास भी जाते रहे। सारा दिन हवेली के काम करने के बाद इस वक्त वो अपने शौहर के कमरे में सोने जा रही थी जब सरदार बेगम ने उसे रोक दिया। कश्मारा के चेहरे पर एकदम से खौफ के साए फैले थे। किसकी इजाजत से तुम मेरे बेटे के कमरे में जा रही हो? तुम बनी में आई लड़की हो। तुम्हारी हैसियत इस घर के मुलाजिम से भी बदतर है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने बेटे के कमरे में सोने दूंगी? सरदार बेगम ने तहत आलूद नजरों से उसे देखा था। कशवाला की आंखें भीग गईं। वो नजरें झुका के रह गई। एक रात पहले ही की तो बात थी। वो अपने नरम गरम बिस्तर में चैन की नींद सो रही थी और अब एक ही हाथ में उसकी हैसियत बदल चुकी थी। वो शहजादी सी मुलाजा बन चुकी थी। सरदार बेगम के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन की बेटी थी। उन्होंने तो उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया था, जो महज अभी 17 साल की ही थी। कशवारा ने सर झुकाते हुए कुछ कहने की कोशिश की कि सरदार बेगम ने उसे बोलने का मौका दिए बगैर ही उसके बाल हाथों में जकड़ लिए। एक बात याद रखो लड़की, यहाँ पे तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ हुक्म की तामील करना है। तुम्हें बोलने की हरगिज भी इजाजत नहीं है। वो उसके बालों से घसीटते हुए वहां से ले जाने लगी। कशवारा ने सोचा, अभी शायद ही मुझे अपने कमरे में सुला लेंगी, लेकिन उसकी गलतफहमी जल्दी ही दूर हो गई जब उन्होंने उसे लाउंज से बाहर निकाल दिया और लाउंज का दरवाज़ा बंद कर दिया। कशवाला ने बेख्तियार उनकी तरफ रहम भरी नज़रों से देखा कि इस सख्त सर्दी में बगैर किसी चादर या जैकेट के वो यूं रात कैसे बाहर गुजार सकती है। मगर सरदार बेगम तो उसे लाई ही बदले के लिए थी। उस पर एक नफरत भरी निगाह डालते हुए अपने कमरे में चली गई। कशवाला शीशे के बने दरवाजे पर दस्तक देती रही। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब था। सर्द हवाएं उसके वजूद को चीरते हुए गुजर गईं और वो अपने हाथों को मसलते हुए खुद को गर्माइश पहुंचाने की कोशिश करने लगी। कशवाड़ा, तुम्हारा नसीब यही है। उसने जैसे खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मेरा नसीब यही था तो मैं क्यों महलों में पली भरी और क्यों शहजादियों की सी जिंदगी गुजारी? अगर मुझे पता चलता कि मेरी आगे की जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी तो मैं पहले ही खुद को इस तरह की आदत डाल लेती। उसे यूं जागते सोते 2 घंटे गुजर चुके थे और सर्दी की शिद्दत बहुत बढ़ चुकी थी। अब तो सर्दी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। एक बार फिर से लाउंज के दरवाजे पे दस्तक दी, जहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद ही सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए बेहोश हो चुकी थी। अलार्म की आवाज़ से दुर्राब की आंखें खुली तो वक्त देख के वो एकदम से चौंक के रह गया। पहले 2 अलार्म जाने कैसे मिस कर चुका था और ये तीसरा अलार्म था। सुबह के 6 बज रहे थे। घड़ी देखते ही वो बड़बड़ाया, अभी भी नमाज का वक्त है, मुझे जल्दी से पढ़ लेनी चाहिए। कमरे से बाहर वजू करके वो मस्जिद जाने के लिए बाहर निकला। लाउंज का बंद दरवाज़ा देख के वो कुछ हैरान हुआ कि दरवाज़ा आज तक बंद नहीं हुआ था। लेकिन खैर, उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला तो आगे का मंजर देख के उसके कदम वहीं साकित रह गए। ये कौन है? उसने बेहोश वजूद की तरफ देखते हुए हैरानी से सोचा। मुलाजिम तो अपने क्वार्टरों में सोते हैं, फिर ये कौन यहाँ इस वक्त सो रही है? दुराब ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से बाल हटाए तो चौक के पीछे हटा। कशमाला को देख के उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। वो उस लड़की को तो भूल ही चुका था। उसने भी इख्तियार अपने सर पे हाथ मारा। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? जिस लड़की को निकाह करके बीवी बनाकर यहाँ इस घर में लाया, उसी को फरामोश कर दिया और ये बेचारी यहाँ पर इस हालत में। होश में लाने की कोशिश करते वो बेहोश थी और ये देख के दुराब की तशवीश बढ़ चुकी थी। उसने माथे को हाथ लगा के देखा तो वो भी जल रहा था। ये तो सख्त बुखार में तप रही है। शायद रात भर सर्दी ने उसका ये हाल कर दिया है। अब मैं क्या करूं? दुराब ने मदद तलब नजरों से इधर उधर देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। इस वक्त सभी हवेली के मकीन और मुलाजिम सो रहे थे और किसी को भी जगाना मुनासिब नहीं था। इसलिए वो उसको उठाकर लाउंज में ले आया और वहीं सोफे पर लिटा दिया। एक ख्याल के आते ही वो जल्दी से सरदार बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा। वो नमाज पढ़ के फारिग हो चुकी थी और अब तस्वीर कर रही थी। उसे देखते ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। दुराब ने प्यार लेने के लिए सर आगे कर दिया। वो जानती थी कि वो रोजाना मस्जिद से वापसी पर इस वक्त उनके कमरे में आता है, लेकिन इस वक्त अपने बेटे के चेहरे पर कुछ परेशानी देखकर वो चौंक सी गई। सब खैरियत तो है?
وہ میں آپ سے پوچھنے آیا تھا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ سوپ کیسے بناتے ہیں؟ وہ دوراب کی بات سن کے ہنس پڑی۔ میرے بیٹے کا اگر سوپ پینے کا دل چاہ رہا ہے تو میں خود بنا دیتی ہوں، تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولتے ہوئے اٹھی اور سلیپر پہن کر اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ کمرے سے باہر آتے ہی جیسے ہی ان کی نظر لاؤنج میں صوفے پہ لیٹی کشوالا کی طرف پڑی تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ لڑکی یہاں پر کیسے؟ اسے تو میں نے رات کو باہر بند کر دیا تھا۔ دولاب نے بے حد حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ اماں، یہ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں بھی سوچوں کہ یہ رات کو باہر اتنی سردی میں بے ہوش کیسے ہو گئی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سردار بیگم نے اپنے لاڈلی بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، شاید تم یہ بھول رہے ہو کہ یہ بنی میں آئی لڑکی ہے، تمہاری بیوی نہیں، جس کے لیے تم اتنی فکر دکھا رہے ہو۔ پھر وہ ایک پل کے لیے رکی۔ اور کیا تم سوپ بھی اسی کے لیے بنوا رہے تھے؟ انہوں نے کشوالا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا بس چلے تم اس لڑکی کو زہر پلا دوں اور تم میرے ہاتھوں سے اس کے لیے سوپ بنوا رہے تھے۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا دوراب؟ غصے کے مارے ان کی آواز بلند ہو گئی اور تبھی اندر سے ملازمہ رانی دوڑتے ہوئے باہر آئی۔ رانی کو دیکھ کے دوراب نے اسے کہا، جلدی سے کچن میں جاؤ اور سوپ بنا کے لے آؤ اور ساتھ میں چائے بھی۔ رانی جلدی سے کچن میں بھاگ گئی اور دوراب نے سردار بیگم کی آنکھوں کے سامنے کشوانا کو گود میں اٹھایا اور لے کے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوا۔ دوراب، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس نیچ ذات کی لڑکی کو اپنے کمرے میں کیسے لے کے جا سکتے ہو، جس کے باپ نے تمہارے بھائی کی جان لے لی؟ یہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دوراب کے ہاتھوں ابھی اور اسی وقت کشوالا کی جان لے لے۔ دوراب کمرے میں آیا اور بستر پر اس کو لٹا کے اس کے اوپر کمبل دے دیا۔ اس وقت صرف اور صرف یہ ایک انسان ہے، میری بیوی آپ کے دشمن کی بیٹی کا درجہ تو اسے بعد میں ملے گا، فی الحال تو مجھے اس کی جان بچانی ہے۔ سردار بیگم کے چہرے پر جیسے شکست کے تاثرات نمودار ہوئے تھے، ان کے قدموں میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی، سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے تو تم سے بہت ساری امیدیں تھیں، اور تم اپنے دشمن کی بیٹی کو معاف کر دو گے تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ کیا اس کی جان مفت تھی جو اس کے باپ نے اپنے بدلے کی پیاس بجھا لی؟ ان کی باتیں سچ تھیں اور حقیقت میں مبنی بھی۔ تو آپ وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ میں جانتا ہوں آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے، لیکن میں کیا کروں؟ یہ ایک انسان ہے اور میں اس کو اپنے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ دوراب کے لہجے میں بے بسی تھی۔ سردار بیگم اپنی بیٹی کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ جان چکی تھی کہ اتنی جلدی وہ بدلے کی راہ پہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے انہوں نے کوئی مضبوط منصوبہ بنانا پڑے گا۔ کچھ دیر میں رانی سوپ لے کے آئی تو سردار بیگم دوراب کو یہ کہہ کے اپنے کمرے میں لے آئی کہ رانی اس لڑکی کو دیکھ لے گی تو ہرگز بھی اس کے پاس نہیں ٹھہرو گے۔ کشوالا کی ہستی مسکراتی تصویر دیکھ کے زرینہ بیگم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس وقت انہیں اپنی بیٹی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس وقت وہ کیا کر رہی ہوگی، اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ انہیں سردار بیگم سے ہرگز بھی کسی نیکی یا اچھائی کی توقع نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کو سردی بہت لگتی ہے، شدید لگتی ہے، ہر وہ سردی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں، اگر میں آپ کی رضائی گرم کر دوں تو آپ مجھے کل اپنے ساتھ باغ لے کے جائیں گی؟ اگر وعدہ کرتی ہیں تو بتائیں، پھر میں آپ کے لیے چائے بھی بنا کے لے آؤں گی۔ کشوالا کی آواز ان کی کانوں میں گونجی تو آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ اماں، آپ جانتی ہیں مجھے کتنی ٹھنڈ لگتی ہے، پھر بھی آپ نے مجھے اتنا ہلکا کمبل دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، بیٹی سے رضائی نکال دیں، وہ بھی سب سے بھاری والی رضائی جو آپ نے مہمانوں کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ اماں، آپ نے کیسے ملازم رکھے ہیں؟ جب رضیہ کو پتا ہے میں رات کو سونے سے پہلے چائے پی کے سوتی ہوں ورنہ مجھے ٹھنڈ لگ جاتی ہے، تو یہ ابھی تک میری چائے لے کے کیوں نہیں آئی؟ مالا کے کمرے سے ہر طرف اس کی آوازیں آنے لگی تو وہ گھبرا کے باہر نکل آئیں اور اپنے کمرے میں آ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ کیسی قسمت پائی ہے میری بیٹی نے، باپ کی کیے کی سزا وہ بھگت رہی ہے۔ عمران صاحب نے اپنی بیگم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ کشوالا کو یاد کر رہی ہیں۔ آپ پریشان مت ہو، مالا ٹھیک ہوگی۔ انہوں نے جانے اپنی بیوی کو تسلی دی تھی یا خود کو۔ اس وقت عمران صاحب کی حالت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ان کی بیٹی نے اپنے باپ کو بچانے کی خاطر خود اپنی مرضی اور خوشی سے اپنے آپ کو غنی کر دیا تھا۔ کاش میرے ہاتھ اس روز وہ سب نہ ہوا ہوتا جو آج میری بیٹی یہاں پر موجود ہوتی، اپنے ماں باپ کے گھر میں محفوظ ہوتی۔ ان کے ذہن میں 2 دن پہلے کا منظر لہرایا۔
جب کشمالہ کی بے حد اصرار پہ وہ اسے میلہ دکھانے لے گئے تھے۔ وہ آج سے پہلے کبھی میلہ دیکھنے نہیں گئی تھی، اس لیے اس بار وہ ضد کر کے گئی اور اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ چوڑیوں کے اسٹال پہ وہ رک کے کہنے لگی، بابا میں یہاں پر چوڑیاں دیکھ لوں؟ اسی وقت عمران صاحب کو اپنے ایک دوست نظر آئے تو وہ کہنے لگے، ہاں تم چوڑیاں دیکھو، میں ذرا ادھر سامنے اپنے دوست سے مل کے آتا ہوں۔ یہ میرا گاؤں کی حدود سے باہر لگا تھا اور اس وقت وہاں پر بہت رش تھا۔ آس پاس کے قریبی بہت سارے گاؤں سے لوگ وہاں پر اکٹھے تھے۔ کشوالا بہت شوق سے چوڑیاں پہن کر دیکھ رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ دیکھا تو ایک اوباش سا لڑکا تھا جو اس وقت اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ اس کی طرف بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ اونچی آواز سے چلائی۔ سامنے کھڑا لڑکا ہنسنے لگا۔ تم مجھے نہیں جانتی؟ میں سردار وہاب مرتضیٰ ہوں، سردار خاندان کا وارث اور گدی نشین۔ کشوالا چونک گئی۔ اس نے سرداروں کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا کہ دوسرے گاؤں کے حاکم سرداروں سے اس کے خاندان اور گاؤں والوں کے تعلقات کچھ اچھے نہیں۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم جو کوئی بھی ہو، میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسی وقت عمران صاحب بھی آ گئے۔ وہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ غیر لڑکے نے بھرے بازار میں ان کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اس لڑکے کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ اس وقت اکیلے اور نہتے تھے جبکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا اور آن کی آن میں ان سب نے ہتھیار بھی نکال لیے تھے۔ دیکھو بزرگوں، ایسا ہے کہ آپ کی بیٹی مجھے پسند آ گئی ہے۔ اگر آپ سیدھے طریقے سے اس کو میرے حوالے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں کل ہی اپنی ماں کے ساتھ آ کر رشتہ لے آ جاؤں گا اور اگر اس کو عزت سے بیاہ کے لے جاؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ کی نظروں کے سامنے سے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اتنی گھٹیا باتیں سن کر عمران صاحب کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو بے طریق پیٹنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے نے ان ہتھ پر ہتھیار تان لیا۔ کشمالہ یہ سب دیکھ کے سہم چکی تھی۔ وہ بار بار چیخ کر اپنے والد سے کہہ رہی تھی کہ اس کو چھوڑ دے۔ اسے اپنے باپ کی جان خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی ایک زوردار آواز گونجی۔ سب کچھ وہیں پہ تھم گیا۔ کشمالہ کا سانس رک گیا۔ اپنے باپ کو صحیح سلامت دیکھ کے بے اختیار وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی۔ اس کی جان میں جان آئی، لیکن زمین پہ گرے سردار وہاب کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ ان دونوں کی ہاتھا پائی میں گولی سردار وہاب کو لگ گئی تھی اور وہیں موقع پہ اس نے دم توڑ دیا۔ کشمالہ کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا، وہ گھر کیسے آئی اور بعد میں کیا ہوا، لیکن اسے ہوش تب آیا جب اس نے پنچایت لگنے کا سنا۔ وہ جانتی تھی ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے۔ جان کے بدلے جان کا دستور یہاں پر صدیوں سے راج تھا اور اس بار بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ پنچایت میں گئی، جہاں سارے ثبوت اور شواہد دیکھ کر بھی پنچایت کا فیصلہ ہر کس بھی اس کے باپ کے حق میں نہیں تھا۔ پنچایت کا سربراہ کہنے لگا، دیکھو عمران، ہم جانتے ہیں کہ اس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ غلط کیا، مگر جان تو گئی ہے اور سردار بیگم کا مطالبہ بالکل جائز ہے۔ انہیں انصاف چاہیے۔ اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو تم اپنی جان پیش کر دو یا پھر اپنی بیٹی کو ونی کر کے ان کی گھر بھیج دو۔ ونی کا لفظ سن کر عمران صاحب غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انکار کرنے ہی لگے تھے کہ کشمالہ کی آواز نے ان کو وہیں پہ روک دیا۔ میں بنی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کشمالہ نے ان سب کی سماعتوں پہ جیسے بم پھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے تڑپ کے اپنی لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ ہرگز بھی اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ بابا، آپ کو میری قسم ہے، اگر آپ نے کچھ بھی کہا تو میں جانتی ہوں میرے اس فیصلے سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے، مگر جو فیصلہ ہوگا اس کی تکلیف میں سہ نہیں پاؤں گی اور میں تو ویسے ہی مر جاؤں گی۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اس بہانے زندہ تو رہوں گی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی کبھی کبھار آتی رہوں گی؟ اس نے اپنے باپ کو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کی قسم کے آگے مجبور ہو گئے اور اسی وقت سردار دراب کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اس کو ونی کر دیا گیا۔ میری بچی کشمالہ، سسکیوں کی آواز سے وہ حال میں واپس آئے تو دیکھا کہ ابھی تک زرین بیگم رو رہی تھی۔ اب یہ رونا تو عمر بھر کا تھا۔ بیٹیاں تو ازل سے قربانی ہی دیتی آئی تھی اور آج ان کی بیٹی نے بھی اپنی قربانی دے کر ان کی جان بچائی تھی۔ مجھے مالا کی قسم، میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ تو بچی ہے، لیکن میں ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اب جو بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی کو واپس لا کے رہوں گا۔ انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا اور زرین بیگم کو تسلی دی کہ بہت جلد وہ دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں گے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو حسب معمول نماز کا وقت تھا۔
مسجد سے واپس آتے ہوئے اس کو شفیق مل گیا جو سردی سے چٹر رہا تھا۔ شفیق، تم اتنی سردی میں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، مالک میں تو کھیتوں کو پانی لگانے گیا تھا۔ شفیق ایک غریب مزدور تھا اور اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس کے پاس سردیوں کی جرسیاں تو دور کی بات ہے، سردیوں کے کپڑے بھی نہیں تھے۔ اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ وہ کتنے لا علم تھا۔ گھر میں آتے ہی وہ کمرے میں آیا اور الماری کھول کے اپنے پرانے کپڑے اور جیکٹس وغیرہ نکالنے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حد نرم دل اور رحم دل، دوسروں کی تکلیف میں دکھی اور ان کی خوشی میں خوش ہونے والا۔ اپنے بڑے بھائی سردار وہاب کی بالکل الٹ، لوگ انہیں مشرق اور مغرب کہتے تھے کیونکہ سردار وہاب انسانوں کو کیڑے مکوڑے سے زیادہ کی اہمیت نہیں دیتا تھا اور اسے ہر وقت اپنی حیثیت کا ہی غرور رہتا تھا، جبکہ دوسری طرف دراب عاجز پسند تھا اور اکثر اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتا تھا۔ دراب کی انہیں عادتوں نے اسے پورے گاؤں میں مقبول کر رکھا تھا۔ گرم کپڑے اور جرسیاں ہاتھوں میں لیے وہ باہر آیا کہ ملازموں سے کہا کہ کسی بیگ کا بندوبست کریں کہ تبھی اس کی نظر سردار بیگم کی کمرے میں سوئی کشوالہ میں پڑی۔ ایک دم سے اسے یاد آیا کہ کل کے بعد سے تو اس نے کشوالہ کی کوئی خیر خبر ہی نہیں لی تھی۔ اس کا دن بہت مصروف گزرا تھا اور رات کو آتے ہی وہ سو گیا تھا۔ اب وہ ایک دن کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پہ چھائی معصومیت دیکھ کر دراب کے دل پر ہاتھ پڑا۔ یہ لڑکی کس قدر پاک اور معصوم ہے، میرے ساتھ ساتھ اس پہ بھی ظلم ہوا ہے کہ زبردستی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ وہ نیند میں بھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ دراب کو دیکھ کر اپنی ماں سردار بیگم پر غصہ آیا۔ کل اس نے کہا بھی تھا کہ وہ اس کے ساتھ برا مت کریں، وہ بیمار ہے۔ اس نے وہ سارے کپڑے اور جرسیاں وہیں پہ پھینکی اور فکر مند مالا کے چہرے کو ہاتھ لگایا۔ دل میں یہی ڈر تھا کہ کل کی طرح پھر سے اس کو بخار نہ ہو گیا ہو۔ کشمالہ نے آنکھیں کھولیں تو ایک وجود کو خود پہ جھکے دیکھ کے اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ اس نے ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ کل بھی اس کو بے ہوشی کی حالت میں ہی دراب نے اسے اپنے کمرے میں پہنچایا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کا شوہر ہی ہے۔ چیخ کی آواز سن کے سردار بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی تو دراب انہیں دیکھ کے ناراضگی سے کہا، میں نے کل آپ کو کہا بھی تھا کہ اس دشمن کی بیٹی نہیں ایک انسان سمجھے، مگر انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں تو کل اسے لاؤنج سے باہر سونے کو تو جگہ دی تھی اور آج اس لاؤنج کے اندر اپنے کمرے کے سامنے۔ اس سے زیادہ کی ہمدردی کی امید تجھ سے مت رکھنا دراب۔ سردار بیگم کے منہ سے دراب کا نام سن کے کشمالہ نے چونک کے اپنے سامنے کھڑے اس یونانی دیوتاؤں کے جیسے حسن رکھنے والے انسان کو دیکھا جو اب اس کا شوہر تھا اور اس کی حق میں بات کر رہا تھا۔ دراب نے کشمالہ کی طرف دیکھ کے کہا، تم جاؤ میرے کمرے میں، تمہیں ابھی بھی بخار ہے اور تمہیں ریسٹ کی شدید ضرورت ہے۔ سردار بیگم نے مالا کے بڑھتے قدم اپنی آواز سے روک دیے۔ خبردار لڑکی، جو میرے بیٹے کے کمرے کو اپنے ناپاک قدموں سے تم نے گندا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میاں دراب نے آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ اس وقت سردار بیگم کی آنکھوں سے جیسے انگارے نکل رہے تھے۔ اس کی حالت کو سمجھتا تھا۔ اماں آپ پلیز ریلیکس کریں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی جائے، آپ اتنا مت سوچیں۔ میں اسے کوئی بیوی کا درجہ نہیں دے رہا ہوں، بس انسانیت کا فرض نبھا رہا ہوں۔ دراب بھی اپنی مہربان طبیعت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس نے آج تک کسی انسان تو کیا کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کیا تھا، تو اپنی آنکھوں کے سامنے کشمالہ کے ساتھ برا ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اسے تو معاملے کی نوعیت کا بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ بس شہر میں تھا جب اس کے بڑے بھائی کے انتقال کی خبر ملی اور جیسے ہی وہ یہاں پر آیا تو اس کا نکاح کشمالہ سے کر دیا گیا۔ ساری صورتحال میں اس ایک منٹ بھی سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ بس سردار بیگم کی باتوں میں آ کر یہ نکاح کر بیٹھا، مگر اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا تم میرے کمرے میں جاؤ۔ اس نے کشمالہ کی طرف دیکھ کے نرم انداز سے کہا تو وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں جا کے وہ بستر پہ بیٹھ گئی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اتنا مہربان بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو کچھ اور ہی سنا تھا کہ جیسا سردار بیگم کا بڑا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا اور اپنی ماں کے کہنے پر اسے پل پل اذیت دے گا، انتقام لے گا، مگر یہاں پر تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ رانی بھی تھی جس نے ہاتھوں میں ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ چائے کا کپ کشمالہ کی طرف بڑھایا تو دراب نے نرم انداز میں کہا، چائے پی لو اور اس کے بعد دوائی کھا لینا، امید ہے شام تک تم بہتر محسوس کرو گی، اور ہاں کوئی بھی کام کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ کشمالہ نے بے یقین نظروں سے دیکھتے ہوئے چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لیا۔ رانی وہاں سے پلٹنے لگی کہ دراب نے آواز دے کے روک لیا،
اماں جان کے کمرے کے باہر کچھ کپڑے اور جرسیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ جا کر شفیق کو دے دینا، بلکہ اور بھی جتنے میرے اضافی کپڑے اور جوتے ہیں وہ سب بھی لے جانا، اور دیکھ لینا جس کو ضرورت ہو اس کو پہنچا دینا۔ کشمالا کے لیے تو شوہر کا یہ روپ انتہائی حیرت انگیز تھا۔ وہ دھراب کو دیکھتی رہ گئی۔ جتنا اس کا چہرہ حسین تھا اس سے کہیں زیادہ اس کا دل پیارا تھا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمت نہیں کر پائی اور چپ کر کے چائے پینے لگی۔ اب مجھے زمینوں پہ جانا ہے، امید ہے اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، تم سارا دن یہاں پر آرام کر سکتی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا تو مالا کو یوں لگا جیسے کمرہ اچانک ہی ویران اور خالی ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے سے ایک شخص کے یہاں ہونے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر زندگی سانس لے رہی ہے، بہار سی ہے، لیکن اب ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے خزاں یہاں پر بسیرے ڈال لیے ہو۔ اس نے ہمیشہ سے اپنے لیے ایسے ہی ہمسفر کی تمنا کی تھی، جس کا دل اخلاص اور دھڑکتا ہو، جسے عورتوں کی عزت کرنی آتی ہو اور جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو۔ کل تک وہ اپنی قسمت سے ناراض تھی، خدا سے شکوے کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، لیکن آج اسے یقین آیا کہ خدا کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ سردار بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے بھی کر کے وہ کشمالوں کو اپنے بیٹے کی نظروں سے دور کر دیں۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی، کیا میں نے اس لڑکی کو ونی بنا کر یہاں پر لانے کی غلطی کی ہے؟ شاید مجھے دراو سے اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس وقت سخت پریشانی کا شکار لگ رہی تھی۔ سارا دن انہوں نے یہی سوچتے ہوئے گزارا تھا کہ کیا ان کا فیصلہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ شام کے وقت انہوں نے رانی کو بلایا اور پوچھا کیا دراو آ گیا ہے یا نہیں، تو رانی کے جواب نے انہیں شاک کر دیا تھا۔ کہنے لگی، بیگم صاحبہ وہ تو 10 منٹ پہلے ہی آ چکے تھے اور سیدھا اپنے کمرے میں گئے ہیں۔ سردار بیگم نفی میں سر ہلانے لگی۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایک جنونی عورت کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ میں تو اس لڑکی کو یہاں پر سزا دلانے کے لیے لائی تھی، مگر ایسے کیسے وہ میری بیٹے پہ قبضہ کر سکتی ہے؟ میں آج یہ قصہ ہی ختم کر دوں گی۔ مجھے اپنے بیٹے کا انتظام کرنا چاہیے، وہ ہر حال میں اسے لے کر ہی رہوں گی۔ دراو زمینوں سے شام کو لوٹا تو اپنے کپڑوں کو دیکھا، وہ گرد آلود ہو چکے تھے۔ وہ اس حال میں اپنی ماں کی کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے سوچا کہ کپڑے بدل کر نہا دھو کر اپنی ماں کے پاس حاضری لگائے۔ سارا دن تو اسے کشوالا کی یاد بھی نہیں آئی تھی۔ وہ صرف اتنا مصروف تھا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی جب وہ اسے بیڈ پہ سوئی نظر آئی تو ایک لمحے میں پچھلے سارے واقعات اس کے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ وہ بے اختیار جھنجھلایا، اوہ، مجھے اس بیچاری سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں اس کی ذمہ داری روز روز کیسے اٹھاؤں گا؟ اماں جان تو اسے ہرگز بھی برداشت نہیں کریں گی۔ اسی وقت کشوالا کی آنکھ بھی کھل گئی۔ دراو کو اپنے سامنے پا کر وہ بے اختیار مسکرائی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ دراو سے کیا کہے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری اور کہنے لگی، میں آپ کے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ اسی جلدی کے چکروں میں اس کا پاؤں مڑا اور اس سے پہلے کہ وہ گردی، دراو کے مضبوط بازوؤں نے اسے سنبھال لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم ہی تیز ہو گئی۔ کبھی دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور اندر داخل ہوتی آنکھیں یہ منظر دیکھا تو ان میں خون اتر آیا۔ سردار بیگم نے ہاتھوں میں پکڑی بندوق کا رخ کشوالا کی طرف کر دیا۔ دراو نے فوراً ہی اسے اپنے پیچھے کیا اور بولا، اماں جان آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اسے نیچے رکھیں، یہ لگ سکتی ہے۔ سردار بیگم نے ٹریگر پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے صرف فاغر انداز میں کہا، دراو تم سامنے سے ہٹ جاؤ، میں آج اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں اسے یہاں پر اپنے بدلے کے لیے لائی تھی، مگر مجھے تمہارے اس کے ارادے اچھے اور نیک محسوس نہیں ہو رہے۔ یہ میرا بدلہ ہے، تم ایسے کیسے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو؟ وہ ہسیانی انداز میں چلانے لگی۔ وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی اور دراو کو پریشانی ہو رہی تھی۔ اگر انہیں ذرا سا بھی غصہ آیا تو کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گی۔ وہ آگے بڑھا، کشمرا بدستور اس کے پیچھے ہی تھی۔ اماں جان آپ میری بات تو سنیں، ہم مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ جو چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، بس اس کو نیچے کریں۔ وہ ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹی بلکہ ڈٹی رہی، نہیں بات تو آج ہی ہوگی اور اسی وقت ہوگی، مجھے صرف اور صرف بدلہ چاہیے۔ میرا بیٹا میرا راج دلارا جان سے گیا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں گی کہ اس کی ماں اتنی کمزور تھی کہ اس کو انصاف نہ دلا سکی۔ دراو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کیسے پرسکون کرے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے کہا، اچھا اماں آپ کو بدلہ چاہیے نا، تو میں قسم کھاتا ہوں، مجھے آپ کی قسم ہے میں بدلہ لوں گا۔ آپ کو انصاف چاہیے نا، میں لوں گا، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، لیکن ابھی اسے نیچے کر دیں۔ سردار بیگم کے پاس جا کر ان کے ہاتھوں سے بندوق اٹھا کے نیچے پھینک دی اور ان کو اپنے ساتھ لگائے ان کی کمرے کی طرف چل دیا۔
کشمالہ کے کانوں میں اس کی دور پڑتی آواز گونج رہی تھی، آپ پریشان مت ہو، آپ کو بدلہ چاہیے تو آپ کا اور بھائی کا بدلہ میں لوں گا، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہوگا۔ وہ وہیں زمین پہ ڈھیسی گئی۔ آج سارے دن میں اس نے کتنے خواب دیکھ لیے تھے، دوراب کے ساتھ زندگی گزارنے کے حسین خوابوں میں سے اس نے سارا دن بہت اچھا دن گزارا تھا۔ اسے امید ہونے لگی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن قسمت اتنی جلدی کہاں اس کو خوش رہنے دیتی۔ آخر میرا کیا قصور ہے؟ اور دوراب اچھے انسان ہیں، لیکن کب تک اچھے رہیں گے؟ ان کی ماں انہیں ہرگز بھی انسان نہیں رہنے دیں گی، وہ انہیں جانور بنا دے گی، اور وہ اپنے بھائی کا بدلہ مجھ سے لے کے رہیں گے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو اپنے آپ پلکوں کی دہلیز پار کر کے گالوں پہ بہنے لگے۔ اگر میں نے آپ کا اچھا رویہ نہ دیکھا ہوتا تو یقین مانے آپ کا آنے والا برا رویہ میں ہنس کے سہ جاتی، مجھے ذرا برابر بھی دکھ محسوس نہیں ہوتا۔ مگر دوراب، اب آپ کا بدلہ رویہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کبھی وہ رونے لگتی تھی اور کبھی سوچنے لگتی اور کبھی دعائیں کرنے لگتی۔ یوں ہی کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ صبح دروازے پہ دستک ہوئی تو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی اور حیران ہوئی، میں نے کب دروازہ بند کیا؟ پھر یاد آیا کہ بہت ڈر گئی تھی کہ کہیں سردار بیگم دوبارہ سے اس کے کمرے میں آ کر اس پر ہتھیار نہ تان لے، تو خوف سے وہ سونے سے پہلے دروازے کو بند کر کے سوئی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے دوراب کھڑا تھا، وہ جلدی میں لگ رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کشمالہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے۔ کشمالہ نے اسے یوں دیکھا جیسے دوراب کی باتیں اس کے سر پہ سے گزر گئیں۔ دوراب نے آہستگی سے چلاتے ہوئے کہا، میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں تمہیں سب بتا دوں گا، اپنا سامان پیک کرو، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہے۔ کشمالہ پھیکی سی ہنسی چہرے پہ لاتے ہوئے بولی، میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، میں اسی جوڑے میں آپ کے گھر آئی تھی جو ابھی پہنے ہوئے ہیں۔ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے دوراب کے قدم وہیں پر رکے تھے۔ اسے ایک پل کو افسوس ہوا، 3-4 دن گزر چکے تھے، وہ لڑکی ابھی تک انہی کپڑوں میں ملبوس تھی، لیکن ابھی افسوس کرنے کا وقت نہیں تھا۔ جو وہ سوچ رہا تھا اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ اس نے الماری سے اپنی چادر نکالی اور کشمالہ پہ اڑا دی۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں؟ وہ پریشان ہوئی تھی، مگر دوراب نے اس کے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر لے کر آ گیا۔ گاڑی تیار کھڑی تھی اور دوراب نے فوراً اس سے گاڑی کے اندر بیٹھنے کو کہا، مگر وہ وہیں پہ رک گئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو آپ کی ماں نے بدلہ لینے کا کہا تھا، ابھی آپ شاید وہی لینا چاہ رہے ہیں۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کے شاید کسی کھائی میں پھینک دیں گے یا پھر اپنے بھائی کے قبر پہ لے جا کر اپنا انتقام پورا کریں گے۔ یہ سن کر دوراب کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ لڑکی جس کے لیے وہ اچھا سوچ رہا تھا اور وہ اسے برا بنانے پہ تلی ہوئی تھی۔ لڑکی، تمہارے اندر دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ تم ایسا میرے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا۔ دوراب نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، کشمالہ کیا مطلب؟ کچھ حیران ہوا تو اس نے پھر سے اپنا نام دہرایا، میرا نام لڑکی نہیں کشمالہ ہے۔ اتنی سخت پریشانی ماحول میں بھی دوراب کے لیے یہ لطیفہ تھا۔ وہ بے اختیار اس کی معصومیت پہ ہنسا، پھر کچھ یاد آیا تو بولا، تم نے مجھے باتوں میں لگا لیا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ سردار بیگم تمہارے ساتھ کچھ برا کرے اور مجھے بھی مجبور کرے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے کہیں اور شفٹ کر دو۔ کشمالہ کے چہرے پر نا سمجھی کے تاثرات پھیلے، اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ مجھے کہاں لے کے جائیں گے؟ دل جیسے مٹھی میں آنے لگا تھا۔ وہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ نکاح زبردستی کیا ہے، تمہاری اس میں کوئی مرضی شامل نہیں تھی، اور میں نہیں چاہتا تم ساری زندگی زبردستی کے بندھن کو نبھاؤ، اس لیے میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہاری شادی ایک بہت اچھی جگہ پہ کروا دوں گا۔ کشمالہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، اس نے دہل کے دوراب کی طرف دیکھا، مگر اس کے تاثرات اور دل کی حالت سے انجان اپنی بات کہے جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں تمہیں اپنے دوست کے پاس لے جاؤں گا اور تمہیں آزاد کر دوں گا اور اس سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، اور وہ اتنا طاقتور بھی ہے کہ سردار بیگم تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اس نے کہہ کے مالا کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ بھی اس کے پلان کو سراہے اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو، مگر وہ چپ تھی۔ تم چاہو تو میں ابھی بھی اسی وقت تمہیں طلاق۔ اب یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ کشمالہ نے تڑپ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کے بے حد نزدیک آ گئی تھی، اتنی نزدیک کہ اس کے دل کی دھڑکن کی آواز دوراب خوب محسوس کر سکتا تھا۔ آج کے بعد کبھی یہ لفظ اپنی زبان سے مت نکالیے گا، ورنہ میں مرنے سے پہلے ہی اس لفظ کو سن کے مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دوراب کو اس کے آنسو اچھے نہیں لگے تو بے اختیار اپنے ہاتھوں سے پوچھ ڈالے۔
پھر اسے اچانک ہی اپنی حرکت کا احساس ہوا تو وہ شرمندہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس سے بات نہیں بن پائی کہ اس نے ایسا کچھ کیا۔ کشوالا کہنے لگی، آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میری وجہ سے آپ مشکل امتحان میں پڑ چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتی آپ مجھے چھوڑیں۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کسی کے پاس نہیں جا سکوں گی۔ بے شک آپ مجھے اپنی باندھی بنا کے رکھ لیں، بس اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ جب چاہیں یا دوسری شادی کر لیجیے گا، میں کبھی اف تک نہیں کروں گی، لیکن اپنے نام کو میرے نام سے جدا کرنے کا سوچی کبھی مت، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ دوراب کے لیے یہ لمحات قیامت آمیز لمحات تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح کشوالا کو سردار بیگم کے عطاف سے بچا لے، اور وہ تھی کہ یہاں سے جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ساتھ لے کر وہ حویلی کے اندر چلا آیا۔ سردار بیگم نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو ناگواری سے ان کے چہرے پہ پھیل گئی۔ کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد نہیں ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ اس وقت تناؤ کا شکار لگ رہا تھا۔ اس نے کشمالا کو اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور وہ اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے انتقام کی آگ کو بجھا کے رہوں گا، اور آپ فکر مت کریں، آپ کو کل شام کو خبر مل جائے گی۔ میں آج سارے انتظامات کر لوں گا۔ سردار بیگم کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دوراب کا ماتھا چوما اور کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آخر وہ تمہارا بھائی تھا جس کے ناحق جان گئی، اور بھائی ہونے کے ناطے تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو انصاف دلاؤ۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب زرین بیگم نے عمران صاحب کو چوری چھپے کمرے سے باہر جاتے دیکھا تو وہ حیران ہوتے ہوئے ان کے پیچھے ہی چلی آئیں۔ میں اس وقت ان کا حلیہ بہت مشکوک لگ رہا تھا۔ انہوں نے کالے رنگ کی چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور ہاتھ بھی شاید رسی رکھی ہوئی تھی۔ زرین بیگم کو یہ سب سمجھ نہیں آیا تو بے اختیار انہوں نے آواز سے بیٹھی، عمران آپ رات کی اس پہر رسی لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ چونک کے پلٹے۔ زرینہ بیگم کو دیکھ کے بے اختیار سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ تم کمرے میں جاؤ، میں تمہیں واپس آ کر سب بتاتا ہوں کہ کہاں جا رہا ہوں۔ لیکن زرین بیگم ٹلنے کو تیار نہیں تھی۔ کہنے لگی، مجھے بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عمران صاحب بتا کے چلے جائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ عمران صاحب نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا، تم جا کے سو جاؤ، میں اپنی بیٹی کو لینے جا رہا ہوں اور اسے لے کر ہی آؤں گا۔ میں نے سب انتظامات کر لیے ہیں، تم بس اپنی بیٹی کے آنے کی تیاریاں کرو۔ زرین بیگم بے تحاشا خوش ہو گئی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ میری بیٹی کو لینے جا رہے ہیں؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری بیٹی کو کیسے واپس کریں گے؟ وہ اسے ونی بنا کے لے گئے ہیں۔ تو عمران صاحب کہنے لگے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ واپس کریں گے ہماری بیٹی کو؟ نہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ میں اپنی بیٹی کو ان کی قید سے چھین کے لے آؤں گا۔ ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ان کی ناک کے نیچے سے کیسے میں اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے چھڑا کے لے آیا ہوں۔ تم بس دعا کرنا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ یہ کہہ کے پلٹے ہی تھے کہ اچانک ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ کھڑے فون سنتے رہے، پھر فون بند کر کے اندر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تو زرین بیگم الجھن سے کہنے لگی، کس کا فون تھا اور آپ کمرے میں واپس کیوں آ رہے ہیں؟ آپ تو کشوالا کو لینے جا رہے تھے نا؟ وہ خود بھی کچھ پریشان لگ رہے تھے، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ سردار دوراب کا فون تھا۔ اس نے کل ملنے کے لیے بلایا ہے۔ کشوالا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے بہت برا خواب دیکھا تھا۔ اس وقت وہ دوراب کی کمرے میں اکیلی تھی۔ جس دن سے وہ اس کمرے میں رہ رہی تھی وہ رات کو سونے کے لیے کمرے میں نہیں آتا تھا، اور اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ رات کہاں پہ گزارتا ہے۔ اسے رہ رہے کہ سردار بیگم اور دوراب کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ خدا خیر کرے، دوراب نے اگر بدلے کا وعدہ کیا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر مجھ سے بدلہ نہیں لے گا تو کیا پھر میرے باپ سے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے باپ کو کیوں سزا دیں گے؟ جب میں اپنے باپ کے حصے کی سزا بھگتنے کو ہی یہاں پر آئی ہوں تو آپ کوئی حق نہیں بنتا کہ کوئی میرے باپ کو نقصان پہنچائے۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ باقی کی ساری رات اس نے جاگتے گزاری اور باپ کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے۔ نہ جانے کیوں اس کو باری بار یہی محسوس ہو رہا تھا کہ دوراب کی ارادے نیک نہیں ہیں، وہ اس کے باپ کو نقصان پہنچا کے رہے گا۔ صبح صبح نماز پڑھ کے وہ دوراب کی تلاش میں کمرے سے باہر آئی تو اسے سردار بیگم کے کمرے سے آواز آتی سنائی دی۔ وہ وہیں رک گئی کیونکہ اندر اس کے باپ کا نام لیا جا رہا تھا۔ اماں جان، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اماں جان، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں آپ کا انتقام لوں گا، تو بس آج آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ جائے گی۔
درا بہت آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ سردار بیگم کی چہکتی آواز سنائی دی، تم بالکل ٹھیک کرو گے میرے بچے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس شخص نے تمہارے بھائی کے ساتھ برا کیا، جب تک تم اس کے ساتھ برا نہیں کرو گے مجھے چین نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کرنا ہے جیسا اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا تھا، تب ہی میری مامتا کو سکون ملے گا۔ پھر اس لڑکی کو میں دیکھ لوں گی۔ باہر کھڑی کشوالا کا دل جیسے ہتیلی میں آ گیا تھا۔ وہ اس کے باپ کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے، اس سے بدلہ لینے کی، اسے چال سے مارنے کی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بیٹی کیسے اپنے باپ کے لیے ایسے الفاظ سن سکتی تھی؟ وہ سوچنے لگی کہ میں اپنے باپ کو کیسے اطلاع دوں اور انہیں کہوں کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلے جائے۔ بے دلی سے وہی سوچ رہی اور حسب معمول حویلی کے کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر اس کا دھیان اور مسلسل سردار بیگم کے کمرے میں ہی تھا۔ وہ ابھی تک وہاں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ 12 بجے کا وقت تھا کہ اس نے دراب کو سردار بیگم کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ سردار بیگم بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہے تھے۔ میں نے اسے گاؤں والے قبرستان کے پاس ملنے کے لیے بلایا ہے۔ اس کے پاس سے دونوں گزرے تو دراب اپنی ماں کو بتا رہا تھا۔ کشمالہ کو اپنی باپ کی سلامتی کی فکر پڑ گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کے جو ہی حویلی سے باہر نکلے تو چوکیدار کی نظروں سے خود کو بچاتے ہوئے وہ بھی باہر نکل آئی۔ دونوں گاڑی پر گئے تھے، اس لیے 5 منٹ کے اندر اندر ہی وہاں پر پہنچنے والے، جبکہ کشمالہ تیزی سے گلیوں کی سمت بھاگی کہ شارٹ کٹ لے کے قبرستان پہنچ سکے اور ان سے پہلے پہنچ کے اپنے باپ کو وہاں سے روانہ کر سکے۔ لیکن جب تک وہ وہاں پر پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ دراب اس کے باپ پر ہتھیار تانے کھڑا تھا اور سردار بیگم تماشائی بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس وقت سردار بیگم کی آنکھوں میں سب فاقی کی چمک اور ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ دراب کو دیکھ کے کہنے لگی، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، اس کو اوپر روانہ کرو۔ اسی وقت سردار بیگم کے لہجے میں بے انتہا نفرت تھی۔ کشمارہ نے دور سے یہ منظر دیکھا تھا اور جب تک وہ بھاگتے ہوئے ان کے قریب آتی دراب کو اس عمل سے روک پاتی۔ ایک ٹھا کی آواز قبرستان میں گونجی تھی۔ ہر کوئی جہاں تھا وہیں پر رک گیا۔ کشمالہ نے اپنے باپ کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی چیخ نے قبرستان کو لرزا دیا۔ کشمالہ کو دیکھ کے وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ بابا! وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے بابا کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور کشمالہ کو یہ پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دراب کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے میرے بابا کو مار دیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ صرف ایک حادثہ تھا، میرے بابا بے قصور ہیں، تم نے انہیں مار دیا۔ وہ رونے لگی اور چلانے لگی، اپنے باپ کو پکار۔ سردار بیگم دراب کو کہنے لگی، یہ شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لے گی اور یہاں ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اس سے جلدی سے لے کر آؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ۔ کشمالہ اس وقت جنونی ہو رہی تھی اور پار پار اپنے آپ کو چھڑا کر اپنے باپ کی سمت بھاگ کر جا رہی تھی۔ وہ دونوں سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لائے اور گاڑی میں بٹھا کر حویلی لے آئے۔ کشمالہ نے حویلی پہنچتے ہی سردار بیگم کو روک لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنے باپ کی سزا بھگتنے کے لیے ہی تو یہاں پر بنی ہو کر آئی تھی، پھر آپ ایسے کیسے میرے باپ سے انتقام لے سکتی ہیں؟ آپ نے قبائلی رسم و رواج کو توڑا ہے۔ اور پھر دراب کی طرف دیکھ کر اس نے دکھی انداز میں کہا، میں نے تو آپ کو بہت مختلف سمجھا تھا، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ سردار بیگم کے بیٹے ہیں، اپنی ماں کی طرح ہی سفاک اور ظالم۔ میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلے؟ اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو میرے ساتھ اچھا ہونے کا ناٹک کیوں کیا؟ میں آپ دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سردار بیگم نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے تمہاری معافی کی بڑی پرواہ ہے جیسے، اور رانی کو آواز دے کے کہنے لگی، اس کو لے جاؤ اور اس کی کمرے میں بند کر دو، شور کر کر کس لیے میرا سر میں درد کر دیا ہے۔ انہوں نے دراب کی طرف دیکھا، وہ بالکل چپ تھا۔ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ جانتی ہیں ان ہاتھوں نے کبھی ایک چوٹی تک کو نہیں مارا اور آج آپ نے اسی سے ایک انسان کا خاتمہ کروا دیا، لیکن آپ خوش ہو جائیں، میں نے آپ سے کیا وعدہ نبھا دیا ہے، آپ کی قسم پوری کر دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حویلی کے سامنے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ انہوں نے گھبرا کے چوکیدار کو بلایا اور پوچھا، یہ کس قسم کا شور باہر ہو رہا ہے؟ چوکیدار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ کشمالہ بی بی کے گاؤں والے آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ نے قبائلی رسموں کو توڑتے ہوئے کشمالہ بی بی کے باپ پر حملہ کروا دیا ہے، تو آپ ان کی ونی کی ہوئی بیٹی کو اب گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ اگر آپ نے کشمالہ بی بی کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا تو وہ حویلی میں توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے۔ پہلی بار سردار بیگم کو احساس ہوا کہ اپنی دشمنی اور نفرت میں وہ کس حد تک آگے بڑھ چکی تھی۔ معاملہ سنگین ہو چکا تھا۔ ایسا ری ایکشن تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ پریشان ہوئی، پھر رانی کو کہنے لگی، کشمالوں کو ان لوگوں کے ساتھ بھیج دو۔ دل میں سوچا کہ اچھا ہی ہے، یہ حویلی سے چلی جائے گی
कम से कम मेरे बेटे की नज़रों के सामने तो नहीं रहेगी। उसका बाप भी चला गया है और ये भी चली जाएगी तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। कशमाला रोते हुए अपने गांव के लोगों के साथ वापस चली गई। दुराब अपने कमरे में आया तो कमरे का खालीपन उसे काटने लगा। पहले तो वो यहाँ पर नहीं होती थी। महज 4-5 दिनों में ही उसके साथ की मुझे किस कदर आदत हो गई है कि अब ये कमरा खाली और काटने को दौड़ रहा है। वो उसकी दी हुई चादर वहीं बेड पे छोड़ गई थी, जो ये जाहिर करती थी कि अब उसे दुराब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना। अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे कि मुलाजिम ने आके इत्तला दी थी कि ड्राइंग रूम में पुलिस आई है। पुलिस का नाम सुनकर वो चौंक गया। एक अरसा ही हो गया था कि पुलिस ने इन इलाकों में अपना काम खत्म कर दिया था, जिनमें पंचायत और जिरगा सारे फैसले करता था। तो अब पुलिस का आना सरदार बेगम और दुराब दोनों के लिए ही हैरत वाली बात थी। नौजवान एसएचओ ने दुराब को देखते ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको गिरफ्तार कर लो। सरदार बेगम बदहवास होकर चिल्लाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? इसने कुछ नहीं किया। पुलिस वाले ने आगे बढ़कर दुराब का चेहरा मुट्ठी में जकड़ के कहा, इसने कुछ नहीं किया तो फिर कब्रिस्तान में इमरान पर हमला शायद इसके फरिश्ते करके आए हैं। सरदार बेगम को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास शिद्दत से होने लगा कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी हाथों से खो दिया है। नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, इसने तो बस अपना बदला लिया है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या आप नहीं जानते कि हमारे यहाँ सारे फैसले पंचायत में होते हैं? आप जाएं, पंचायत ही फैसला करेगी जो भी किया है हमने। सरदार बेगम ने अपने लहजे में थोड़ी सख्ती पैदा करने की कोशिश की, मगर सामने खड़ा नौजवान एसएचओ जरा भी मरूब नहीं हुआ और बोला, वो जमाने गए जब यहाँ पर पंचायत और जिरगी का राज होता था। अब मैं आ गया हूँ तो ये सब नहीं होगा। अगरचे मुझे यहाँ पर आए हुए अभी दूसरा दिन है, मगर मुझे खुशी हो रही है कि मैंने एक मुजरिम को इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दुराब को अपने साथ ले गई तो सरदार बेगम रोती रह गई। मेरे बेटे को मत लेके जाओ, इसका कोई कसूर नहीं है। इसे तो मैंने ही कहा था, ये मैंने ही करके दिया है। एक बेटा तो चला ही गया था, मैंने दूसरे को अपने हाथों से खुद मौत की तरफ धकेल दिया। खुदाया मैं कैसी माँ हूँ। अब ये मेरे बेटे के साथ जाने कैसा सलूक करेंगे। उन्होंने फौरी तौर पर शहर में अपने भाई को फोन करके किसी वकील का इंतजाम करने को कहा। जब थोड़ी देर बाद वो थाने गई तो अपने लाडले बेटे को फर्श पर हवालात में बैठे देखकर उनका सारा गुरूर और तकब्बुर मिनट में गायब हुआ था। उन्होंने भी इख्तियार एसएचओ के सामने हाथ जोड़ दिए। मेरे बेटे को कुछ मत कहें, इसका कोई कसूर नहीं है। इसने कुछ नहीं किया, खुदा का वास्ता इसे यहाँ से निकाल दे। फिर अपने पर्स से ढेरों पैसे निकाल के मेज पे रख दिए। एसएचओ ने पैसों को देख के बहुत गुस्सा किया और दबंग लहजे में कहने लगा, बीबी, आपने कानून को क्या समझ रखा है? माना कि आज से पहले आपके गांव में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप और उस बेटे को भी फांसी के तख्ते पे ना पहुंचाया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अगर आपने एक बेटे को इंसाफ दिलाने की खातिर दूसरे को कुर्बान करने का इरादा किया था तो याद रखें, मैं बहुत इंसाफ पसंद हूँ। एक इंसान की जान बचाई गई है तो मैं आपके बेटे को हरगिज नहीं बख्शूंगा। ऐसे चूंकि मुंह से इतनी खौफनाक बातें सुन के सरदार बेगम को दुराब की सलामती खतरे में नजर आने लगी थी, लेकिन फिर एक फोन कॉल ने उनके अंदर उम्मीद जगा दी। उनके मुलाजिम ने बताया कि कशवाला के बाप की जान बच गई है। वो इस वक्त अस्पताल में अपने बाप के साथ मौजूद थी। खुशकिस्मती थी कि गोली उनके बाजू को छूते हुए निकल गई थी, वरना अगर दिल के मुकाम पे लगती तो आज वो अपने बाप के जनाजे पे बैठी रो रही होती। बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दुराब को हरगिज माफ नहीं करूंगी। मैं आपका बदला उससे लेके रहूंगी। वो अपने बाप के बाजू पे सर टिकाए रो दी तो उन्होंने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोली। ये मेरी बच्ची इंतकाम और बदले की आग अगर एक बार सीने में भड़क जाए तो ये सब कुछ जलाकर खाकस्तर कर देती है। तुम अपने आप को ठंडा रखो। वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, मैं आपको तकलीफ देने वालों को नहीं छोड़ूंगी, उसे भी बराबर की तकलीफ दूंगी। उनकी नकाहत भरी आवाज आई, तो तुम भी वही गलती करोगी जो सरदार बेगम ने की। बदले का ही चक्कर चलता रहेगा नस्लों तक। आप ठीक कह रहे हैं, सारी गलती मेरी ही थी। सरदार बेगम की आवाज से तो कशवाला ने चौंक के देखा। वो आंखों में आंसू लिए दरवाजे में खड़ी थी। पास आकर उन्होंने इमरान साहब के आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से मेरे बेटे को इंतहाई कदम उठाना पड़ा। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे बेटे को जेल से छुड़वा लें। वो आपका दामाद भी तो है। उसने आपकी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। बेशक कशवाला से पूछ लें। कशवाला ने नफी में सर हिलाया, ऐसा नहीं होगा। आपके बेटे को सजा मिलेगी और मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। उसने मेरे बाप पे हमला किया है, मेरे बाप को जान से मारने की कोशिश की है, फिर मैं उसे माफ नहीं करूंगी। वो अभी भी मजीद कुछ कहना चाहती थी कि उसके बाप ने हाथ उठाकर कुछ कहने से रोक दिया और सरदार बेगम की तरफ देख के कहने लगे, मैं आपके बेटे को और आपको माफ करता हूँ।
آپ فکر مت کریں، آپ گھر جائیں، میں ابھی پولیس کو بلوا کے سارے معاملات حل کروا لیتا ہوں۔ یہ سن کر سردار بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس پلٹ گئیں تو کشوالا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، بابا آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ مانا کہ دراب کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اس نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اس نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ عمران صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، دراب نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہم دونوں کی پلاننگ تھی۔ کشوالا کے قدموں تلے جیسے زمین نکلی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو کہہ رہے تھے، دراب بہت اچھا اور نیک بچہ ہے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ میں نے جان بوجھ کے اس کے بھائی کی جان نہیں دی، بس وہ ایک حادثہ تھا۔ لیکن وہ سردار بیگم کی وجہ سے بہت مجبور بھی تھا۔ اسے اپنے ماں کی انا کو تسکین پہنچانا تھی، ورنہ وہ ایک زخمی سانپ بن کے تمہیں ڈستی رہتی۔ اس لیے اس نے مجھے کال کر کے بلوایا اور ہم نے یہ پلان بنایا کہ وہ اپنی ماں کے سامنے میرے اوپر ایسے نشانہ باندھے گا کہ گولی میرے بازو کو چھو کے گزرے گی تاکہ کوئی بھی مجھے جانی نقصان نہ پہنچے۔ اس کا جیل جانا بھی میرے ہی پلان کا حصہ ہے۔ وہ ایسے جو دراب کو کلاس فیلو ہے اور اسے دراب کو سردار بیگم کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا تاکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو سکے اور سارے معاملات پہلے کی طرح ٹھیک ہو سکے۔ اور دیکھو، جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ اب وہ کبھی دراب کو بدلے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی اور نہ تمہارے اوپر کوئی بات لے سکتی ہیں، کیونکہ وہ اچھے سے سمجھ چکی ہیں۔ حیرانی کے مارے کشوالا کا منہ کھل گیا، یعنی کہ دراب کا سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ عمران صاحب نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اسی وقت دروازے سے دراب اور ایس ایچ او اندر داخل ہوتے نظر آئے تو وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی ہوئی جا کے دراب کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ، آپ کو نہیں معلوم آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ دراب نے ہولے سے اسے پکارا، پھر اسے خود سے الگ کیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، دیکھ تو لو ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو ایک دم سے کشوالا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ عمران صاحب اور ایس ایچ او کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی تو دراب نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، فکر مت کرو، تمہیں آج رات کو بھرپور موقع ملے گا، تم اپنے سارے جذبات محبت مجھ پر دل کھول کے نچھاور کر دینا۔ یہ سن کر کشوالا کا چہرہ شرم کے باعث سرخ ہو گیا۔ وہ دونوں یہاں پر دیکھنے آئے تھے کہ عمران صاحب کی طبیعت کیسی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سردار بیگم بھی وہاں پر چلی آئیں۔ ان کی چال میں عاجزی تھی کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ نفرت اور حسد جلن سوائے ان کے گھر کو برباد کرنے کے اور کچھ نہیں کرے گی۔ انہوں نے کشوالا کے باپ اور دونوں سے معافی مانگی۔ اب وہ کشوالا کو ونی کے طور پہ نہیں بلکہ اپنی بہو کے طور پہ گھر لے جانے آئی تھی، اور کشوالا کو بھی پوری امید تھی کہ اب آگے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ دراب جیسے انسان کا ساتھ ہی اسے یقین دلانے کو کافی تھا کہ اس کی آئندہ والی زندگی کس قدر حسین ہوگی۔